अस्सलाम वालेकुम जाने जहाँ में खुश आमदीद। चलो अब साथ चलते हैं का पार्ट है 31। आई नो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिप्रेस हो चुके हैं पिछले एपिसोड सुनकर, मे बी बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक और वर्ड्स भी कुछ ऐसे थे। मैं क्या करूँ, ऐसे वर्ड्स को नॉर्मली पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उन अल्फाज का जो मीनिंग है या जो उनमें फीलिंग्स होती हैं वो आप खो देते हो अगर आप नॉर्मल फ्लो में पढ़ो। और मज़ा भी तभी आता है जब आप उस सिचुएशन में खुद को मतलब रख के बात कर रहे होते हो। खैर, अब काफ़ी ब्रेक के बाद वीकेंड काफ़ी अच्छा था। आई होप आप लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि लाइटर नोट पे ही अब इसको पढ़ा जाए, लेकिन आगे भी कुछ ऐसे ही सीन्स आ रहे हैं जहाँ पे जो हैदर की शहादत है, उसकी जो डेथ का सीन है, उसी को कंटिन्यू रखा जा रहा है। उसके बाद उसकी फैमिली की क्या चल रही है सिचुएशन, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारे को नहीं पढ़ूँ और उसमें से जो भी रेलेवेंट लग रहा है मुझे शेयर करना या ज़रूरी होगा तो वो मैं शेयर करूँगी, और कुछ पार्ट मैं सोच रही हूँ कि अब स्किप कर देती हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा अपसेट या फिर डिप्रेस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3-4 एपिसोड्स काफ़ी डिप्रेसिंग थी और कुछ अच्छी एपिसोड्स भी आएंगी। और एक और बात, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नॉवल कब ख़त्म होगा, और मैंने कहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो जो फाइल मेरे पास थी इस नॉवल की, एक्चुअली दैट वाज वन पार्ट ऑफ दिस नॉवल एंड देयर इज अनदर पार्ट, सो दैट्स फिनिश्ड। बट इस पार्ट को ख़त्म होने में अभी और कुछ एपिसोड्स आएंगी, लाइक 8 to 10 एपिसोड्स यू कैन एक्सपेक्ट, and I'm trying my best to upload it as soon as possible. So yeah, I guess ये अपडेट आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी थी। बट बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस नॉवल में और इसका एंड आई होप सो कि अच्छा होगा एंड आई होप सो कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप कुछ इररेलेवेंट जो सीन्स हैं उनको स्किप करके हम एंड स्टोरी पे आएँ तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो रहा था जहाँ पे इनकी शहादत हो रही है। मैं शॉक्ड कि क्या इसकी भी सैड एंडिंग होने वाली है। आई नो कि अब और नॉवेल रीड करना है, इसके और भी पार्ट है, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। बट ये देख के कि नहीं अभी कुछ अच्छा होगा उससे मुझे खुशी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। खैर, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हादी हैदर की कब्र पर था और सुबह के 4 बजे जब वो वापस आया तो उसकी वहां पे मुलाकात हुई दुआ से, और दुआ ने फौरन उससे पूछा कि क्या हैदर आ गया है। उसने उसे काफी समझाया और उसने उसे कहा कि जाओ तुम कपड़े बदल लो, लेकिन वो बज़िद थी कि हैदर की पसंद के ये कपड़े हैं और वो मुझ पे कहता था कि ये रंग बहुत जचता है इसलिए मैं नहीं बदलूंगा। और आपको याद है कि एक कर्ज उसने अपने दोस्त के हवाले किया था कि तुमने दुआ से माफी का कहना है कि वो मुझे माफ कर दे। अब उसका दोस्त ये कर्ज पूरा कर पाएगा या नहीं, तो वो उसी बारे में बात कर रहा है अब दुआ के साथ। और उसने उसे बताया कि आखिरी बार आखिरी वक्त में हैदर ने तुम्हारा नाम लिया था। और वो बड़े दुख भरे लहजे में बोली कि मुझ तक उसकी आवाज क्यों नहीं पहुंची। और फिर बड़ा ही हादी ने जब से कहा कि हैदर ने कहा था कि उसे कहना कि मुझे माफ कर दे। और फिर दुआ कहने लगी कि माफी मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और कभी भी नहीं। कह देना उससे कि उसने फर्ज तो निभा लिया है वतन का और उसकी मिट्टी का, लेकिन मेरी खुशियां और मेरे ख्वाब और मेरे आंसू कर्ज हैं उस पर, और मैं रोजे महशर उससे हिसाब मांगूंगी। उम्र भर साथ देने के वादों का और कदम कदम साथ चलने की कस्मों का, और निकाह के चंद ही घंटों बाद मेरे माथे पर जो बेवा होने का खिताब वो दे गया ना, मैं इसका हिसाब लूंगी और वो मेरा गुनहगार है और उनसे कभी माफ नहीं करूंगी। और वो चलाती हुई अंदर को भाग गई थी। इस वक्त वो वाकई में कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे बहुत से गिले थे हैदर से। और फिर हादी सोचने लगा कि पता नहीं मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर पी पाऊंगा या नहीं। उसने साकित आंखों से सामने देखा और फिर कहने लगा, तुमने बहुत गलत किया है हैदर, उसे इस वक्त इस हाल में तुम छोड़ गए। अब हादी के भी लबों पे शिकवा था।
اور افق پر موجود چاند نے اداسی سے وہ منظر دیکھا اور پھر چند آنسو بہانے کو بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ اور یہاں پہ آتی ہے شمسہ اقبال کی پوئٹری کے رسم جدائی تم نبھا کے چلے ہو، ہاتھ ہاتھوں سے چھڑا کے چلے ہو، وعدہ کر کے عمر بھر کے ساتھ کا پل دو پل میں دامن چھڑا کے چلے ہو۔ آنسو سمیٹتے تھے نا تم تو، پھر کیوں سب کو رلا کے چلے ہو؟ کوئی یاد کوئی آس کا جگنو کچھ تو دے جاتے، کیوں رستے کا ہر چراغ بھی بجھا کر چلے ہو؟ آشیاں امید کو تو باقی رہنے دیتے، کیوں تم اس کو بھی جلا کے چلے ہو؟ توڑ کے سارے وعدے اور بھلا کے ساری قسمیں، کیسے تم ہمیں بھلا کے چلے ہو؟ اور یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے ختم۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے ماہی اور دعا سے، جہاں پہ ماہی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور دعا نکاح نامہ لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کافی اداس ہوتی ہے۔ وہ اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم بد دعا نہیں ہو، تم دعا ہو اور تم میرے بھائی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اور جواب میں دعا کہتی ہے کہ میری خوشی کا پھر کیا ہوا ماہی، تمہارا بھائی تو نکاح کے بول کی لاج بھی نہ رکھ پایا۔ اور ماہی کو اس کے الفاظ پر دکھ ہوا تھا، اس نے کہا ایسے مت بولو، وہ تم سے محبت کرتے تھے۔ اور دعا جو شکوہ کن تھی کہنے لگی یہ اس کی محبت کا ہی تو ثبوت ہے نا کہ بیوہ ہونے کا یہ اعزاز میرے نام کر گیا، نکاح کے بول پڑھ کر قدم قدم ساتھ چلنے کا وعدہ کر کے کچھ ہی گھنٹوں میں میرا ساتھ تو کیا دنیا ہی چھوڑ گیا، یہ اس کی محبت تھی۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ اس سے کہو کہ بے شک مجھ سے محبت نہ کرے لیکن لوٹ آئے، صرف ایک بار وہ لوٹ آئے، میں اس کی آواز سن لوں، صرف ایک بار۔ اللہ سے کہو نا ماہی کہ تجھ سے چند لمحوں کے لیے مجھے لوٹا دے، میں بس اسے دیکھ لوں اور اس کی آواز سن لوں۔ اور ماہی اسے تلقین کرتی رہی کہ تمہیں سمجھ سے کام لینا ہوگا۔ اور جواب میں دعا نے کہا کہ صبر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسروں کو اس کی تلقین نہ کرتا بلکہ خود صبر کر لیتا۔ اب دعا اپنے مکمل ہوش و حواس میں نہیں تھی اور وہ حیدر کو ہر جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر سے نکل گئی۔ اور ہادی ابھی صوفے پہ بیٹھا تھا اور جانے کب نیند کے آغوش میں چلا گیا، اور ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ تبھی پاس پڑا موبائل بجا اور اس نے دیکھا تو وہ حیدر کے گھر کا نمبر تھا، اور اسے حیدر کی وہ بات یاد آئی کہ جب بھی گھر کا نمبر دیکھو اپنے موبائل پر تو بس دوڑے چلے آنا، سمجھ جایا کرو کہ کچھ ضروری کام ہے مجھے تم سے اور میرے موبائل میں کریڈٹ نہیں ہے، تو آتے ہوئے ایک عدد کارڈ بھی لے آیا کرو۔ اس نے جیسے کال ریسیو کی تو سعدیہ بیگم نے اسے بتایا کہ دعا گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اسے لے آؤ کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ میرے حیدر کی امانت ہے۔ اور ہادی اسی وقت گھر سے باہر نکلا اور آدھے گھنٹے تک وہ اسے سڑک پر ڈھونڈتا رہا۔ اور ایسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی اچانک نظر سامنے سڑک کے ایک موڑ سے اوجھل ہوتے ہوئے وجود پہ پڑی۔ دوپٹہ آدھا کندھوں پر تھا اور آدھا سڑک پر گھسیٹتا جا رہا تھا، اور ہادی کے ذہن میں جھماکا ہوا کیونکہ وہ راستہ قبرستان کو جاتا تھا اور اس سے سمجھ آ گئی کہ دعا یقیناً قبرستان جا رہی ہوگی۔ اس نے اسے فالو کیا اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا اور اس نے کہا کہ دعا رکو، کہاں جا رہی ہو؟ لیکن دعا اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور جب ہادی اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہادی بھائی میں حیدر سے ملنے جا رہی ہوں اور اسے دیکھنے اس نے مجھے بلایا ہے، مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، چلے مجھے جانے دیں۔ لیکن ہادی نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ اس کے سر پہ ڈالا اور کہا کہ تم عدت میں ہو اور تم ایسے باہر نہیں آ سکتی، چلو گھر چلیں۔ خود تو اسے چھوڑ آئے نا آپ اکیلا اس اندھیری قبر میں، اور اب مجھے بھی نہیں جانے دیتے آپ؟ میں جس شخص کی بیوہ بن کر عدت گزاروں گی، کیا مجھے ایک نظر اس کی آخری آرام گاہ دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے؟ اس نے ہادی سے گلہ کیا اور ہادی نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اسے وہاں لے کر گیا
وہ وہاں گئی اور اس نے اس کی قبر پہ جا کر فاتحہ کہی اور نکاح کے قبول ہے سے لے کر قبر پر فاتحہ کا سفر حیدر تم نے بہت جلد طے کیا ہے۔ دعا وہاں کھڑے یہی سوچ رہی تھی اور تم یہ بھول گئے کہ کوئی ہے جو تمہارے ہم قدم چل رہا ہے، تم اسے پیچھے چھوڑ کر خود آ گئے ہو بہت آگے۔ کاش کہ تم میرے ساتھ چلتے، اگر اتنی جلدی تھی تو بس ایک بار مجھے آواز دے کر اتنا کہہ دیتے کہ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، تو میں یہ بھی نہ دیکھتی کہ منزل محبت ہے یا پھر موت، اور میں بھی چلی آتی۔ مگر تم مجھے پیچھے چھوڑ آئے حیدر۔ اور دعا کی یہ آواز ہادی کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے، اور ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ سنو، مجھے معلوم ہے یہ کہ انسان مر جائے تو عدت تو پھر ہوتی ہے، لیکن کوئی مجھ کو بتائے گا اور ذرا یہ سمجھائے گا، وفا اگر بے وفائی کر جائے تو، کہ اگر محبت مر جائے تو بتاؤ کتنی عدت گزاروں، ماتم میں کتنی مدت گزاروں؟ کوئی مجھ کو بتائے گا، ذرا یہ سمجھائے گا کہ دل توڑنے والے پر وعدہ کر کے چھوڑنے والے پہ کون سا دفعہ لگتا ہے؟ کیا اس کو سزا ملتی ہے؟ کوئی مجھ کو یہ بتائے گا، ذرا یہ سمجھائے گا کہ کیا کوئی منتر، کوئی تعویذ ایسا ہے، یا اس دور میں کیا کوئی ابن مریم جیسا ہے کہ جو میری محبت میں پھونک دے زندگی پھر سے، اور شروع ہو کہانی ہماری پھر سے اس نگر سے جہاں منجان ہوتے تھے، کچھ سیدھے سادے، کچھ نادان ہوتے تھے۔ لیکن سنو، کہاں مجھ کو ملے گی میری وہ محبت جو وہ مجھ سے کرتا تھا؟ سنو، اسے کہنا مجھے وہ اتنا بتائے گا، ذرا اتنا سمجھائے گا کہ وفا اگر بے وفائی کر جائے، کہ اگر محبت مر جائے، بتاؤ کتنی عدت گزاروں اور ماتم میں کتنی مدت گزاروں؟ اور یہاں سے آپ لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہ جو رینڈم سینز ہوتے تھے جہاں پہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، وہ ماہی نہیں بلکہ وہ دعا تھی۔ ساتھ ہوا یہ سین ختم، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ اب ایک طرف تو حیدر کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہیں اور اکیلا ہادی سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جان پا رہا کہ ہادی اپنے صبر، اپنے ضبط، اپنی تکلیف کو کیسے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے۔ کوئی اس سے بھی تو پوچھے۔ ایک طرف تو یہ خاندان ہے اور دوسری طرف سعد کے بارے میں یہاں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ سعد کی کنڈیشن کیا ہے، اور سب اسے فراموش کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ہادی بھی سعد کے پاس نہیں گیا، جو کہ ہاسپٹل میں انتہائی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ماہی کی بھی طبیعت، وہ جو اس کا فوبیا تھا، اس کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اور اسے بھی ٹریٹمنٹ اس کا بھی کیا جا رہا ہے۔ فائنلی اس سین میں اب بتایا جا رہا ہے سعد کے بارے میں۔ موبائل کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا، اور ہادی نے چونک کر ماہین کے چہرے سے اب نظریں ہٹائی تھیں، اور کرنل خالد کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی، اور اگلے کچھ ہی منٹ میں وہ AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں موجود تھا، اور ITC کے باہر پہنچ کر اس نے کرنل خالد سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ میں موجود پیپرز دیکھنے لگا، اور پھر اس نے پوچھا کہ سرجری کب ہوگی۔ پاس کھڑے AFNS آفیسر کے ہاتھ سے پین لے کر وہ پیپر سائن کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ سر کچھ ٹیسٹ باقی ہیں اور ہارٹ کی کمپیٹیبلٹی چیک کرنا ہوگی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد لیفٹیننٹ سعد کی باڈی اس ہارٹ کو ریجیکٹ کر دے۔ اور بھی کچھ ٹیسٹ ہیں، اور چائنا سے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آج رات یہاں پہنچ جائے گی، تو کل صبح سرجری ہوگی۔ اور پھر ہادی کہنے لگا کہ میں سعد کا سگا بھائی ہوں، خون کا رشتہ ہے میرا اس سے، لیکن شاید اس کا جسم میرے دل کو اپنے اندر سے ریجیکٹ کر دے، لیکن حیدر کا دل وہ واحد دل ہے جسے بغیر کسی کمپیٹیبلٹی کے بھی سعد کا جسم ایکسپٹ کر سکتا ہے۔ اس کا جسم ہی نہیں بلکہ اس کی روح بھی کبھی اس دل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی، اور ہادی کا گلا رند گیا تھا۔
कर्नल खालिद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। उस AFNS ऑफिसर ने पेपर साइन कराया और फिर आगे को बढ़ने लगी और फिर रुकी और फिर बताया उसे, सर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं थी और सर्जरी में टाइम ज्यादा लगेगा और बाद में हो सकता है कि आपको उनसे मिलना भी अलाउड ना हो। चूंकि इतनी मेजर सर्जरी के बाद स्टाफ के अलावा किसी को भी मरीज के पास इन्फेक्शन लग जाने के डर से नहीं आने दिया जाता, इसलिए अगर आप अभी चाहें तो उनसे मिल सकते हैं और उन्हें आप आकर देख भी सकते हैं। वो नरमी से कह रही थी और हादी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलटकर साद को देखता। वो जो हैदर की शहादत से अनजान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, उसका भाई, उसका हैदर मरने के बाद भी उसको बचाने का सामान कर गया था। अब 24 घंटे हादी की जिंदगी के सबसे मुश्किल 24 घंटे थे, क्योंकि साद की सर्जरी, दुआ की दीवानगी, माहीन की बिगड़ती तबीयत और सबसे बढ़कर हैदर का साथ ना होना, ये सब अकेले सहना उसे जिंदगी का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। क्योंकि उसका दर्द बांटने वाला और उसका हाथ बटाने वाला उसे छोड़कर जा चुका था और अब सब कुछ अकेले करते हुए उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। जीशान साहब भी वहीं ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे और डॉक्टर्स अपना गाउन उतारते हुए उसकी जानिब बढ़े थे और उनके चेहरों पर थकावट तारी थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, वो सब कदम कदम हादी की जानिब बढ़ रहे थे और हादी ने उठना चाहा लेकिन वो नाकाम रहा। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी कि ना जाने अब डॉक्टर्स क्या बताएंगे, और वो दुआ कर रहा था कि या अल्लाह हैदर की कुर्बानी को रायगां मत जाने देना, मुझे हैदर के साथ साथ साद का दुख ना देना मेरे अल्लाह। अब कदमों की आवाज करीब पहुंचकर बंद होगी। उसने आंखें खोली और उन आंखों में हजारों अंदेशे थे और तभी डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी कामयाब रही और पेशेंट को ITC में शिफ्ट कर दिया गया। और उनकी आवाज पर हादी की अटकी सांस बहाल हुई और एक आंसू था जो बहा था, जाने वो किसके लिए था। साद के बचने की खुशी थी या फिर हैदर के जाने का गम। उसे इर्द गिर्द का कुछ होश ना था और उसने खुद को सजदे में झुकते महसूस किया। उस सजदे में क्या कुछ था कोई समझ नहीं पा रहा था। शुक्र भी था साद के बचने का और शिकवा भी था हैदर के जाने का, और सब्र भी था एक बहुत अपने को मनो मट्टी तले दफना कर आने के बाद भी सिर्फ एक बेनाम आंसू बहाकर। और सीन हो चुका था खत्म। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि दुआ अपने घर को चली जाती है। वो वैसे तो इद्दत हैदर के घर पे गुजारना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़हनी हालत को देखते हुए उसे वापस भेज दिया गया था और उसकी मदर उसे अपने साथ ले गई थी। अब हादी को भी वापस अपनी ड्यूटी पर जाना था और जाने से पहले वो हैदर की मदर से मिलने आया था और उन्हें कहने लगा कि आंटी हैदर और दूसरे शोहदा के एहसास में एक तकरीब मुनक्किद की गई और आपको कल वहां आना होगा और मैं आपको ले चलूंगा। और हैदर की मम्मा कहने लगी कि मैं शाहजेब की शहादत के बाद हमेशा हैदर के साथ ही शोहदा के लिए मुनक्किद होने वाली तकारीब में जाती थी और आज देखो मैं अपने हैदर की शहादत पर जा रही हूं। लाख जब्त के बावजूद भी आंसू उनके बह निकले थे और हादी आगे बढ़ा, उन्हें साथ लगाया और कहने लगा मैं हैदर तो नहीं हूं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका बेटा बनकर दिखाऊं, और साथ भी आ जाएगा ना, वो तो आपका बेटा है ही, वो आएगा ना तो आपका हैदर ही की तरह ख्याल रखेगा। फिर वो उठा, एक नजर ऊपर दरवाजे को देखा जो एक बार फिर से उसके आने पर बंद हो गया था। मां ही उससे नहीं मिली थी और उसे यकीन हो चुका था कि डर फिर से जीत रहा था और मोहब्बत हार रही थी। माहीन अपने डर के सामने घुटने टेक कर अब मोहब्बत को नजरअंदाज कर रही थी। वो हादी को नजरअंदाज कर रही थी, वो हादी जिसको हैदर के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत थी माही की और उसकी मोहब्बत की और उसकी सपोर्ट की। वो भी आज उसके साथ नहीं थी, वो अकेला सबको तसल्लियां दे रहा था। अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं और तकरीब का आगाज हो चुका है वहां पे और पूरे हॉल में खामोशी छाई हुई थी।
بہت سے شہداء کی مائیں اور بیوہ موجود تھیں اور کئی سینئر فوجی افسران بھی موجود تھے۔ ہادی سب سے اگلی صف میں کرنل خالد کے ساتھ بیٹھا تھا اور سعدیہ بیگم اب ڈائس پر مائک کے سامنے کھڑی تھیں اور وہ کہنے لگیں، میں شہید کی بیوی تھی تو صبر مجھ پر واجب تھا، اب میں شہید کی ماں ہوں تو صبر مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور ان کے ان الفاظ پر سب نے حیرت سے ان کو دیکھا جو شوہر کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی اس وطن پر قربان کر کے اتنی شان سے سامنے کھڑی تھیں۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا، جس عورت کا بیٹا آرمی میں ہو اس کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا، سرحد پر کھڑا ہر جوان اسے اپنا بیٹا لگتا ہے اور میں نے اب ایک بیٹا کھویا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سامنے ہادی کے ساتھ بیٹھے حیدر کے دیگر دوستوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور دیکھو اللہ نے مجھے کتنے بیٹوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا تھا اور ہادی کے گلے میں پھندا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسا کر ہاتھوں کی لرزش کو چھپانا چاہا تھا۔ خاکی وردی جس انسان کا کفن اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا، اور مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں شہید کی بیوی ہوں اور ایک شہید کی ماں بھی۔ اور ان کا حوصلہ واقعی لاجواب تھا، لیکن بیٹے کو کھونے کا دکھ بھی چہرے سے عیاں تھا۔ اور پھر ممتا کی آواز آئی، مگر میرے سینے میں ایک ماں کا دل بھی دھڑکتا ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے ایک بیٹے کو گھر سے صحیح سلامت اور رخصت کرنا، اور پھر اس کی واپسی پر خون میں لت پت اس کی لاش دیکھنا۔ کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے جب اس کے جنازے سے لپٹا سبز ہلالی پرچم اوجھل ہوا تو مجھے ایک ماں کو اپنے بیٹے کے زخم نظر آئے اور ان سے رشتہ خون بھی نظر آیا۔ سینے پر لگی ان گولیوں والی جگہ سے رشتہ ہوا خون، اور مجھے خیال آیا کہ آخری وقت میں اس نے مجھے یاد کیا ہوگا، اور کس کس کو یاد کیا ہوگا، اور کیسے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی جب اس کی روح جسم سے نکلی ہوگی۔ اور اب ایک سسکی مائک میں ابھری تھی اور وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ نم تھی، اور ہادی بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا، مگر پھر فوراً نظر اس پرچم پر پڑی جس میں وہ لپٹا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر جو مسکرا رہے تھے، تو میں نے مان لیا کہ ایک امانت اللہ نے دی تھی، اور میں نے اسے اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا، اور پھر وہ امانت اللہ کو لوٹا دی۔ اور ان کا لہجہ اب کے نم ہو رہا تھا، ماں کا دکھ بول رہا تھا۔ اور پھر وہ مزید کہنے لگی، لیکن کوئی ان دہشت گردوں کو، ان دشمنوں کو بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ کیسے کیسے ہم نے اپنے ان بیٹوں کو پال کر جوان کیا ہوتا ہے۔ کوئی انہیں بتاؤ کہ جوان بیٹے کی لاش دیکھنا ایک ماں کے لیے کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی انہیں سمجھاؤ کہ نکاح کے دن جب بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور انہیں بتاؤ کہ جب ایک لڑکی کو نکاح کے چند ہی گھنٹوں کے بعد بیوہ ہونے کا اندیہ دے دیا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی انہیں بتاؤ کہ یہ جوانی یوں پل میں خاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور ان کی آنکھوں سے اب آنسو باقاعدہ بہہ رہے تھے۔ ارے یہ بیٹے درختوں یا کھیتوں میں تو نہیں اگتے نا، اپنے خون سے سینچ کر انہیں پالنا پڑتا ہے۔ یہ بیٹے، یہ زندہ دل بیٹے ہنستے مسکراتے اور خوشیاں بانٹتے، سرحدوں کی حفاظت کرتے تو اچھے لگتے ہیں، لیکن انہی بیٹوں کے لاشیں اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں اتارنا کہ جن کو پکڑ کر انہوں نے چلنا سیکھا تھا، یہ زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اور کندھا بن کر سہارا دے کر چلنے والوں کو جب کندھا دینے کی نوبت آتی ہے نا، تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ میرا حیدر، میرا حیدر۔
اور وہ آگے کچھ نہیں بول سکی تھی. ان کا ضبط جواب دے گیا تھا اور کئی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے. اور تب ہادی اٹھا اور ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا. میرا حیدر ابدی نیند سو کر ابدی حیات پا گیا ہے. مجھے اس پر اور ملک کے لیے شہید ہونے والے ہر جوان پر فخر ہے. اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ نم آنکھیں لیے سرحد پر کھڑے جوانوں کو اللہ کی امان میں دے رہی تھی اور ہادی نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا. پانی کا گلاس اٹھا کر انہیں پلایا اور سٹیج سے نیچے لے آیا. اب وہاں پہ موجود ہر شخص اس ماں کو رشک آمیز نگاہ سے دیکھ رہا تھا جو بیٹے کی شہادت پر بھی اتنی پرعزم تھی. یہ خاکی وردی والے وطن کی خاطر جان بھی اپنی لٹاتے ہیں. آخری قطرہ بھی خون کا راہ حق میں بہاتے ہیں. یہ خاکی وردی والے وہ دیکھو جو لاڈوں پلا ہے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے پل میں دنیا چھوڑ چلا ہے. دیکھو تو کیا بات ہے اس کی مر کے بھی ابدی حیات ہے اس کی. یوں ہی وطن کی شان بڑھاتے ہیں کبھی دسمبر کی ٹھنڈ میں خون جماتے ہیں. تپتے سورج تلے یہ سب خون پسینہ بہاتے ہیں اور جسم کو اپنے یہ جلاتے ہیں. یہ خاکی وردی والے، ہاں یہ خاکی وردی والے. اگلا سین دعا کی طرف جاتا ہے جو ابھی بھی ہاتھوں میں موبائل تھامے اور صوفے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی. اس کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور آنکھیں اس نے یوں بند کی ہوئی تھی جیسے کھل جانے پر کسی خواب کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہو. تبھی شہناز بیگم اندر داخل ہوئی تھی اور ایک نظر دعا کے چہرے کو دیکھا جہاں ایسی تھکن تھی کہ گویا صدیوں کا سفر طے کر آئی ہو. اور پھر انہیں حیدر کی وہ بات یاد آئی تھی کہ میں آپ کا داماد نہیں بیٹا ہوں، مجھے داماد کی طرح مت ٹریٹ کریں اور دعا اس کی تو فکر ہی نہ کریں. اس کا خیال اب میں رکھوں گا اور وہ میری ذمہ داری ہے. نکاح کے دن حیدر کے یہ الفاظ تھے. اور بے اختیار ان کے دماغ میں ایک شکوہ آیا تھا کہ اللہ میری دعا کی مہندی کا رنگ بھی ابھی نہیں اترا تھا، پر پھر بھی میرے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. یہ کہتے ہی دو آنسو آنکھوں سے ان کے نکل کر چہرے پر بہہ گئے تھے. اور پھر وہ سوچنے لگی کہ کاش یہ آنسو دعا کی آنکھوں سے بھی نکل آئیں اور اس کی آنکھوں کی ویرانی سے اب مجھے خوف آتا ہے. تبھی انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا دعا، اور دعا نے آنکھیں اٹھا کر انہوں نے دیکھا اور ویرانی سی ویرانی تھی وہاں، خشک بنجر آنکھیں. اور وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ آپ نے میرا نام دعا رکھا ہی کیوں ہے؟ اور پیشانی سے اس کے بال نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کیونکہ ہم نے تمہیں بہت دعاؤں منتوں اور مرادوں کے بعد پایا تھا، اس لیے تمہارے بابا نے تمہارا نام دعا رکھا تھا. ماما ناموں کا انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے نا؟ وہ پھر پوچھ رہی تھی اور انہوں نے ہاں میں جواب دیا. تو پھر ماما میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ وہ چہرہ ان کے سامنے لاتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی اور ان کے دل کو کچھ ہوا. ایسے مت بولو، دعا اللہ کی ناشکری کرنے والوں میں خود کو شامل مت کرو. وہ دعائیں قبول کرتا ہے، تمہاری بھی اور میری بھی اور ہم سب کی بھی. اسے سمجھا رہی تھی. لیکن میں تو ایسی دعا بن کر حیدر کے گرد اپنا حصار قائم رکھنا چاہتی تھی نا ماما، تاکہ وہ ہر تکلیف سے دور رہے. لیکن دیکھیں کیا ہوا، میں تو خالی ہاتھ رہ گئی. وہ اپنے مہندی لگے ہاتھ ان کے سامنے کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں اور انہوں نے کہا دعا حیدر شہید ہوئے اور یہ ایک عظیم رتبہ ہے، تمہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے. اور پھر دعا نے کہا کہ ماما میں نے سنا ہے ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ کون سا ایسا گناہ کیا میں نے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے.
وہ شاید خود اذیتی کے راستے پر گامزن تھی، اور اس کی مدر نے اسے سمجھانا چاہا کہ ایسے مت بولو، تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، ہم اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں اور اللہ ہمارے لیے بہترین چنتا ہے، تم ایسے ناشکری مت کرو اور اٹھ کر کھانا کھا لو۔ اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی بھوک نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے کچھ دوست تم سے ملنے آئے ہیں تو چلو تم میرے ساتھ، اور اس نے انکار کر دیا اور کہا میں عدت میں ہوں، بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ دعا پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، اس دن بھی تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور کون سی عدت کی بات کر رہی ہو تم؟ کب ہوئی تمہاری رخصتی؟ وہ اسے ڈانٹ رہی تھیں، اور دعا کہنے لگی کہ میں اس عدت کی بات کب کر رہی ہوں ماما، وہ تو چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، میں تو محبت کی عدت میں، اور اس عدت کی کوئی مدت نہیں ہوتی، میری محبت اور میرا حیدر چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا وہ۔ اور شہناز بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا اور وہ باہر کو چل دیں، اور دعا کے موبائل کی سکرین پر حیدر کا بھیجا گیا آخری میسج ابھی بھی جگمگا رہا تھا، جہاں لکھا تھا کہ چلو اب ساتھ چلتے ہیں محبت کے سفر میں، جذبوں کا کارواں لے کر، امید وفا لے کر، چلو اب ساتھ چلتے ہیں کہ تنہا سفر کرنے کا نہیں اب حوصلہ مجھ میں، گر تو بن جائے ہم سفر میرا کتنا اچھا کٹے پھر سفر میرا، تو چلو اب ساتھ چلتے ہیں لے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلتے ہیں، چلو اب ساتھ چلتے ہیں، ایک ایسے جہاں میں جہاں سب دل والے بستے ہوں، جہاں جا کر غم بھی ہنستے ہوں، اور جہاں دکھوں کا نام و نشان نہ ہو، جہاں کوئی کسی سے جدا نہ ہو، تو چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین دوبارہ سے سٹارٹ ہوتا ہے ہاسپٹل سے، جہاں پہ ہوتا ہے سعد۔ ہادی ابھی بھی AFIC میں موجود تھا، اور سعد کی کامیاب سرجری کے بعد بھی اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعا کر رہا تھا۔ اور پھر وہاں AFNS آفیسر نے آ کر اسے اطلاع دی کہ سر آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور مشینوں میں جکڑا ایک وجود اس کے سامنے تھا، اور ہادی نے آنکھیں بند کر کے سر کو جھٹکا، گویا خود کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ سعد ہی ہے، لیکن وہ سعد لگ نہیں رہا تھا، کیونکہ نہ تو اس کے چہرے پہ رونق تھی، اس کے بجائے ویرانی تھی، شرارت سے چمکتی آنکھیں بند تھیں، ہر وقت بولتے ہونٹ اس وقت چپ تھے۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ اب ہاتھوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے سعد بے چین ہوا، اور اس کے وجود میں حرکت ہی، اور ساتھ ہی اس کے ہونٹ ہلے، اور کیا لفظ نکلا؟ بھائی۔ صرف ہونٹ ہی ہلے تھے اور ہادی کا دل تھما۔ سعد نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی ہادی جانتا تھا کہ وہ کسے پکار رہا ہے، اور پھر اس کے لب جب ہلے تو اس نے کہا حیدر بھائی۔ ہادی الٹے قدموں پیچھے کو ہٹ رہا تھا اور وہ سر کو نفی میں ہلا رہا تھا، دل کا درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا تھا اور اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کے وجود میں اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی۔ تبھی ذیشان صاحب بھی اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے حیرت سے ہادی کو زمین پر بیٹھے دیکھا، اور وہ آگے ہو کر اسے سپورٹ دینے لگے۔ انہوں نے اب تک ہادی کو صبر اور ضبط کا مظاہرہ ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ کسی جان سے پیارے کو کھو کر جب آنکھ سے آنسو نہ بہہ نکلیں تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ ہادی کے دل میں کون سا طوفان برپا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں، اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا اور کہہ نہ پا رہا ہو۔ ہادی کیا ہو گیا تمہیں؟ سنبھالو خود کو۔ اور اس نے ذیشان صاحب کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا، اور پھر اپنا کانپتا لرزتا ہاتھ اٹھا کر پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ ذیشان صاحب نے مڑ کر پیچھے کو دیکھا، سعد ہوش میں آ رہا تھا اور اس کا جسم حرکت کر رہا تھا، اور سعد کے منہ سے نکلنے والے نام پر اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا بھائی، حیدر بھائی۔
اب چونکہ سعد ہوش میں آ چکا تھا تو سب اسے پوچھنے کے لیے آ رہے تھے، اور اب ماہین کو بھی اس کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ماہین بھی ناواقف تھی۔ جب ماہین کو بتایا گیا تو وہ بھی راشدہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل آنے لگی۔ آج صبح ہی ذیشان صاحب نے انہیں سعد کی حالت سے آگاہ کیا تھا، اور اس کا تو دل دہل گیا تھا، کیونکہ ایک بھائی کو تو وہ کھو چکی تھی اور دوسرا موت کے دہانے پر تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی ہمت کر کے وہ آج وہ اسے دیکھنے آئی تھی، اور آئی ٹی سی کا مین دروازہ اس نے کھولا ہی تھا کہ کوئی اندر سے آتا ہوا اس سے ٹکرایا، بہت بری طرح سے، اور راشدہ بیگم نے بروقت اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ اس نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جس کے ماتھے سے بہتا پسینہ اور خشک لرزتے ہونٹ اور لڑکھڑاتے قدم۔ وہ شخص کون تھا جسے ماہین دیکھتی ہی رہ گئی، لیکن اس شخص نے ماہین کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اس پر نظر ڈال کر ہٹانا بھول گئی تھی۔ یہ وہ ہادی نہیں تھا جو سب کو اب تک حوصلہ دیتا آیا تھا، جو سب کو تسلی دے کر آنکھ میں ایک بھی آنسو لائے بغیر سب کا خیال رکھ رہا تھا۔ ہادی نے نہ تو اس سے معذرت کی، نہ اس کی طرف دیکھا، بس سائڈ سے گزرتا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا، اور اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بڑی واضح تھی۔ راشدہ بیگم نے بھی اسے پکارا، لیکن وہ گویا سن ہی نہیں رہا تھا، اور ماہین کا دل کانپا تھا۔ سوچنے لگی کہ وہ اس حال میں کیسے ڈرائیو کرے گا، یہ سوچ کر ہی وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر بے بسی سے اسے جاتا دیکھ کر وہ پلٹ گئی۔ اس نے تب بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب سعد جاگ رہا تھا اور اس کا دل معمول کے مطابق دھڑک رہا تھا، لیکن کیا وہ واقعی اس کا دل تھا؟ ہاں، تو جس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا وہ اس سے جدا تھا کیا؟ سعد اب بھی کوئی نام بڑبڑا رہا تھا، اور وہ تھا حیدر بھائی۔ پھر اس کے ذہن پر آخری سنائی دینے والی کچھ آوازیں بھی آئیں جب اسے ایمرجنسی لایا گیا تھا، اور اس نے حیدر کے منہ سے ایک نام بھی سنا تھا، دعا۔ پھر آہستہ آہستہ سعد نے آنکھیں کھولی، اور تیز روشنی کی وجہ سے وہ انہیں دوبارہ بند کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ذیشان صاحب اس کے قریب آئے اور انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، سعد۔ ان کا یہ زندہ دل بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا تھا، موت کو شکست دے کر، اور اس نے کہا، پاپا، اور جواب آیا کہ جی پاپا کی جان، آنکھیں کھولو۔ پاپا، حیدر بھائی کہاں ہیں، اور ہادی بھائی؟ اس نے حیدر کو گولی لگتے دیکھی تھی، اس لیے وہ پہلا نام اسی کا پکار رہا تھا، لیکن ذیشان صاحب اسے کچھ بھی نہیں بتا سکے، کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے کسی بھی پریشانی سے دور رہنے کا سختی سے ہدایت دی تھی، اور انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ حیدر بھائی ٹریننگ کے لیے چلے گئے نا، اور ہادی بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور ذیشان صاحب نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر وہاں پہ اس کی مدر، ماہی، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ماہی کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، تو سعد پوچھنے لگا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اور ماہی نے کہا کہ میں تمہارے لیے خوش ہوں، تمہارے ٹھیک ہونے پر رو رہی ہوں۔ لیکن سعد سنجیدہ تھا اور کہنے لگا، یہ خوشی کے آنسو نہیں ہیں۔ اور پھر ماہی نے اسے یقین دلایا کہ تم پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا کہ آپ ہی حیدر بھائی، لیکن وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا اور غنودگی میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ماہی فوراً سے دعا کے گھر آئی تھی، شاید اسے یہ بتانے کے لیے کہ حیدر بھائی کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اور وہ زندہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس پہ دعا نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، جو ہو چکا ہے اس سے بڑا سانحہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور تم یہ مت سوچنا کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دیکھو تو میں زندہ ہوں۔ اس کا دل دھڑکنا چھوڑ گیا، لیکن میرا ابھی بھی دھڑک رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے بے وفا کہوں یا پھر خود کو۔ اور پھر ماہین نے اسے پکارا تھا کہ دعا، حیدر بھائی کا دل ابھی بھی دھڑک رہا ہے، وہ بند نہیں ہوا۔
اور ماہین کے ان الفاظ پر اس کا دراز کی طرف بڑھتا ہاتھ رکا اور دھڑکن تھم گئی. وہ پلٹ بھی نہیں سکی تھی. دعا ان کا دل سعد کے سینے میں دھڑک رہا ہے. وہ مرنے سے پہلے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر گئے تھے اور سعد کے سینے میں وہ دل آج بھی دھڑک رہا ہے. میں نے محسوس کیا ہے. مجھے تو سعد بہت پیارا تھا پہلے، لیکن اب وہ مجھے اور بھی پیارا ہو گیا اور مجھے اس میں حیدر بھائی کا عکس نظر آنے لگا ہے. دعا. پھر اس کے آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے اور دعا وہ سانس بھی نہیں لے سکی تھی. اور حیدر کو لے کے جو اس کے شکوے تھے ان میں ایک اور شکوہ آ چکا تھا. کہنے لگی کہ تم نے اپنا دل بھی کسی اور کے حوالے کر دیا حیدر. اور وہ رو پڑی تھی. اور پھر ماہی نے اسے حوصلہ دیا اور بتایا کہ دعا جب حیدر بھائی جان گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے تو اس وقت انہوں نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنا چاہا تھا. اور پھر بھائی کے سائن کے بعد مما کے سائن بھی لیے گئے تھے. اس وقت جب بھائی ہم سب سے بہت دور جا چکے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے سب کیا ہے. اور دعا چلائی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اس کا دل تو میرا تھا نا، وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ سانس لیتے لیتے اپنا دل کسی اور کو دینے کا کہہ کر کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کر سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر، میں بیوی ہوں نا اس کی. میری مرضی کے بغیر وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا. اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلا رہی تھی. دعا یہ ان کی آخری خواہش تھی، اور اگر تم بھی ہوتی تو ان کی آخری خواہش ضرور پوری کرتی نا. دعا نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ کہنے لگی ہاں شاید وہ ایسا ہی ہے ماہی، اپنی ہر بات منوا لیتا تھا مجھ سے، اور بلکہ ہر کسی سے. اور ایک زخمی سے مسکراہٹ چہرے پر ابھری تھی. اور پھر دعا نے کہا کہ اس کا دل واقعی اب بھی دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکنیں اب بھی چلتی ہیں. وہ جسے یقین کرنا چاہ رہی تھی، اور ماہین نے نم آنکھیں لیے اس بات میں سر ہلا دیا. اور دعا مسکرائی تھی. عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کی. ہاں اس کا دل اب تک دھڑک رہا ہے، ابھی بھی دھڑک رہا ہے اس کا دل. تبھی تو میرا دل دھڑک رہا ہے نا ماہی. اسی لیے میں زندہ ہوں. میں بھی حیرت زدہ تھی کہ اگر اس کا دل نہیں دھڑک رہا تو میں کیسے زندہ ہوں. لیکن مجھے اب سمجھ آ رہی ہے سب. اور ساتھ یہ سین ہوا ختم. یہاں پہ لگ رہا ہے کہ رائٹر کچھ نہ کچھ اب کنیکشن بنانا چاہ رہی ہیں سعد کا اور دعا کا. حیدر چلا گیا، لیکن جس دل میں اس کی دعا کے لیے محبت تھی اور باقی سب کے لیے، وہ اب بھی زندہ ہے. تو آئی ہوپ کہ اب کچھ چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور کچھ اچھے مومنٹس بھی آنے والے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.